Assalamu alaikum students, welcome to online class of English. I hope you all are fine and safe at your home. Today we are going to read chapter number 3 of your book on page number 7, profession. So first of all, you must know what is meant by profession. Profession means any type of work that needs special training or a particular skill. There are so many kinds of profession like lawyer, doctor, journalist, teaching, fishing, but in your book, 2 types of profession are mentioned. First one is teaching and second one is fishing. So at first we will read about teaching. So let's begin. Teaching. One Sindhi word for teacher is akhund. टीचर के लिए सिंधी का एक वर्ड अखुंद है. It comes from a Persian word khandan which means to read, जो कि फ़ारसी के लफ्ज़ खंदन से निकला है जिसका मतलब है पढ़ना. It is said that God writes His law on the hearts of men and a teacher is one who can read what he writes on the human heart. کہا جاتا ہے کہ خدا اپنے قانون لوگوں کے دلوں پر نقش کرتا ہے اور ایک استاد ہی وہ پڑھ سکتا ہے جو خدا انسانی دل پر لکھتا ہے. This message is a reflection of God's word found in the sacred writings. یہ پیغام خدا کے کلام کا عکس ہوتا ہے جو مقدس تحریروں میں ملتا ہے. Sacred writings means مقدس تحریریں. As well as enshrined in the work of creation, all of which came from the divine command. اس کے ساتھ ساتھ تخلیق کے کام میں پوشیدہ ہے جو سب کے سب اللہ کے حکم سے ظہور میں آتے ہیں. Hence, a teacher is a reader par excellence. Par excellence means supreme, برتر, سب سے اعلیٰ یا بہترین. لہٰذا ایک استاد بہترین پڑھنے والا ہوتا ہے. One who fulfills God's command expressed in the first word of the revelation, Wahi, which says read. جو اس حکم الہی کو پورا کرتا ہے جس کا اظہار وحی کے پہلے لفظ میں کیا گیا ہے جو کہتا ہے پڑھ. The teacher is one who knows how to read God's words, be it written on the human heart or the holy book or in nature. وہ استاد ہی ہے جو جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ کو کیسے پڑھایا جائے جو انسانی دل یا مقدس کتاب یا قدرت کی تحریر میں پوشیدہ ہیں. Hence, our own language possesses a word akhund which is the best expression of a teacher's status and dignity. تاہم ہماری اپنی زبان میں ایک لفظ اخند ہے جو استاد کے رتبے اور عظمت کا بہترین طریقہ اظہار ہے. Such a high position requires that the teacher strive to be more and more worthy of it. اور اس اعلیٰ مقام کی ریکوائرمنٹس یہ ہے کہ استاد اس کا مستحق ہونے کے لیے زیادہ سے زیادہ کوشش کرے. This a teacher does by cultivating several personal and professional qualities. اور ایک استاد اپنے اندر کئی ذاتی اور پیشہ ورانہ خوبی پیدا کر کے ایسا کر لیتا ہے. This explains why people in the East have always had a very high regard for teachers, revering them as holy. اور اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے, یہ واضح ہوتا ہے کہ اہل مشرق استاد کا اتنا احترام کیوں کرتے ہیں اور انہیں اتنا مقدس کیوں مانتے ہیں. The first and most important quality of a teacher is that he or she loves and appreciates the profession. ایک استاد کی سب سے پہلی اور سب سے اہم خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے پیشے سے محبت کرتا یا کرتی ہے اور اس کی قدر کرتا یا کرتی ہے. He must prefer the welfare and progress of the students and keep their interest in the first place. استاد کو چاہیے کہ وہ طلبہ کی کامیابی اور ترقی کو ترجیح دے اور ان کے مفادات کو سب سے پہلے رکھے. He or she has an awe and respect for the human beings. اس کے دل میں انسانوں کے لیے عزت اور احترام ہو. He or she deals with, جس کسی سے بھی وہ ملتا ہو یا ڈیل کرتا ہو. Since God's law is inscribed upon their hearts. کیونکہ اللہ تعالیٰ کا قانون یا اللہ تعالیٰ کے احکامات اس کے دلوں پر نقش ہوتا ہے, اس کے دلوں پر لکھے ہوئے ہوتے ہیں. The teachers speak of the wonders of nature with reference
since they have come into being by divine decree. اساتذہ قدرت کے عجائبات کے بارے میں عزت اور احترام سے بات کرتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ اللہ کے حکم سے وجود میں آئے ہیں. They ponder means to think, غور و فکر کرنا یا سوچنا. They ponder over the sacred writings. وہ مقدس تحریروں پر غور و فکر کرتے ہیں یا ان پر سوچتے ہیں. Which tell us the meaning of life and the way to live it fully. جو ہمیں زندگی کا اصل مفہوم بتاتے ہیں اور زندگی کو مکمل طریقے سے جینے کا طریقہ بتاتے ہیں. No other work could please them better. اور کوئی اور کام انہیں اس سے بہتر خوشی نہیں دے سکتا. Another necessary quality of good teachers is thirst for knowledge. اچھے اساتذہ کی ایک اور خوبی اس کے علم کی پیاس ہوتی ہے، مطلب وہ ہمیشہ علم حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کی تلاش میں رہتا ہے. Before teaching others to read, they must themselves know how to read. دوسروں کو پڑھنے سکھانے سے پہلے اسے پتہ ہونا چاہیے کہ خود کیسے پڑھنا ہے. The best teachers are always those who remain students forever. بہترین اساتذہ ہمیشہ وہ ہوتے ہیں جو تاحیات طالب علم رہتے ہیں. They are humble enough to learn from any and everyone. اور ان کے اندر اتنی عاجزی ہوتی ہے کہ وہ ہر کسی سے سیکھتے ہیں. Even those younger or less gifted than themselves. یہاں تک کہ ان سے بھی جو لوگ ان سے عمر یا ذہانت میں کم ہوتے ہیں. This is why they drink deeply from the sources of truth, beauty and goodness. اور اسی لیے وہ سچائی، خوبصورتی اور اچھائی کے سرچشموں سے زیادہ سیراب ہوتے ہیں. A very important quality of a teacher is that he or she not only strives to know what is true, good and beautiful, but also seeks to incorporate these in the life. ایک استاد کی اہم خوبی یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ نہ صرف سچائی، نیکی اور خوبصورتی کو جاننے کی کوشش کرتا یا کرتی ہے، بلکہ ان کو اپنی زندگی میں اپنانے کی بھی کوشش کرتا یا کرتی ہے. They practice what they preach. وہ جس چیز کی تعلیم دیتے ہیں اس پر خود بھی عمل کرتے ہیں. After the examples of the prophet of God who taught by the words in the holy book as well as by his deeds in everyday life. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مثالوں کی پیروی کرتے ہوئے جنہوں نے ہمیں نہ صرف مقدس کتاب کے ذریعے تعلیمات دی بلکہ اپنی روزمرہ کی زندگی میں اپنے کاموں سے، اپنے افعال سے بھی تعلیمات دی. Now let's discuss the second profession, which is fishing. About 3/4 of our earth is covered with water. ہماری زمین کا تقریباً 3/4 حصہ پانی سے ڈھکا ہوا ہے، means پانی پر consisted ہے. The rivers and oceans of the world are full of fishes. دنیا کے دریا اور سمندر مچھلی سے بھرے ہوئے ہیں. These fishes are an important source of our food. اور یہ مچھلیاں ہماری غذا کا ایک اہم ذریعہ ہیں. And millions of people are engaged in catching fish. اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ مچھلی پکڑنے میں مصروف رہتے ہیں. This is not just a hobby but an occupation and a flourishing trade. یہ صرف ایک مشغلہ، ایک ہابی نہیں بلکہ ایک پیشہ بھی ہے اور ایک پھلنے پھولنے والا کاروبار ہے. The fishermen sometimes work individually in their small boats and sometimes work together on large boats with machinery needed to catch fish from deep waters. ماہی گیر بعض اوقات انفرادی طور پر اپنی چھوٹی چھوٹی کشتیوں پر کام کرتے ہیں اور کبھی کبھار اجتماعی طور پر بڑی بڑی کشتیوں میں اس مشینری کے ساتھ کام کرتے ہیں جو گہرے پانی میں مچھلی پکڑنے کے لیے ضروری ہوتی ہے. They stay at sea for days and even weeks and return with tons of fish. وہ کئی دنوں بلکہ ہفتوں تک سمندر میں رہتے ہیں اور پھر ٹن کے حساب سے مچھلیاں لے کر آتے ہیں. These ships have proper arrangements for storing the fish so that catch is not spoiled before reaching the market. ان جہازوں میں مچھلیوں کو ذخیرہ کرنے کے بہت اچھے انتظامات ہوتے ہیں تاکہ پکڑی ہوئی مچھلیاں مارکیٹ پہنچنے سے پہلے خراب نہ ہو جائیں. The fishermen of Pakistan also engage in both kinds of fishing, inland or freshwater fishing, and sea or marine fishing. پاکستان کے ماہی گیر بھی دونوں طرح کی ماہی گیری میں مشغول ہیں. اندرونی یا تازہ پانی کے فشنگ، تازہ پانی کی ماہی گیری، یا پھر سمندری یا بحری ماہی گیری جس کو میرین فشنگ کہتے ہیں.
Fresh water fish are caught from rivers, streams, canals, lakes and ponds. تازہ پانی کی مچھلیاں دریاؤں، ندیوں، نہروں، جھیلوں اور تالابوں سے پکڑی جاتی ہیں. This is done with nets of various sizes. اور یہ کام مختلف سائزز کی جالوں سے کیا جاتا ہے. These fishermen sometimes need no boats at all. ان ماہی گیروں کو بعض اوقات کشتیوں کی بالکل ضرورت نہیں ہوتی. The fish caught from fresh water are usually small but tastier. تازہ پانی سے پکڑی جانے والی مچھلیاں عام طور پر چھوٹی ہوتی ہیں مگر زیادہ لذیذ ہوتی ہیں. They are sold locally as well as sent to the nearby towns. یہ مچھلیاں مقامی طور پر بھی فروخت کی جاتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ قریب کے قصبوں میں بھی بھیجی جاتی ہیں. Marine fishing is done in the Arabian Sea along the coast. میرین فشنگ بحرہ عرب کے ساحلوں میں کی جاتی ہے. ان فشنگ سیزن boats of all sizes go out, face the dangers of the sea and catch fish. فشنگ کے سیزن میں ہر سائز کی کشتیاں کھلے سمندر میں جاتی ہیں، سمندری خطرات کا سامنا کرتی ہیں اور مچھلیاں پکڑتی ہیں. Sometimes the weather turns rough without any warning. کبھی کبھی موسم بنا کسی وارننگ کے بہت خراب ہو جاتا ہے. These boats are then at the mercy of the storms against which they are quite helpless. اور تب یہ کشتیاں طوفان کے رحم و کرم پر ہوتی ہیں جن کے مقابلے میں یہ بالکل بے یار و مددگار ہوتی ہیں. The government is now taking keen interest in improving and modernizing the fish industry. حکومت اب فش انڈسٹری کو ترقی دینے اور جدید بنانے میں کافی دلچسپی لے رہی ہے. Fishermen are given loans to buy bigger and better boats or trawlers so that they can go farther from the shore and fish in deep waters. ماہی گیروں کو بڑی اور اچھی کشتیاں یا ٹرالر خریدنے کے لیے قرضے دیے جا رہے ہیں تاکہ وہ ساحل سے دور زیادہ گہرے پانی میں جا کر مچھلیاں پکڑ سکیں. Fishing nets of good quality are being made available at low prices. مچھلیاں پکڑنے کے لیے اچھے جال کم قیمت پر مہیا کیے جا رہے ہیں. Fish harbors and fish market are being set up. مچھلی بندرگاہیں اور مچھلی مارکیٹ قائم کی جا رہی ہیں. Weather stations have been built along the coast and on offshore islands to warn the fishing boats of storms. ساحل کے ساتھ ساتھ اور ساحل سے دور جزیروں پر موسمیات کے دفاتر قائم کیے جا رہے ہیں تاکہ ماہی گیر کشتیوں کو طوفان سے وارن کیا جا سکے، طوفان کے بارے میں خبردار کیا جا سکے. Some boats are now also fitted with wireless receivers اور اب کچھ کشتیوں میں وائرلیس ریسیور بھی لگائے جاتے ہیں. A fisheries training institute and a fisheries technological laboratory have also been established at Karachi. فشریز کی ایک ٹریننگ انسٹیٹیوٹ اور فشریز کی ایک ٹیکنالوجیکل لیبارٹری بھی کراچی میں تعمیر کی جا چکی ہے. Several byproducts are obtained from fish, for example glue, manure and liver oil. مچھلیوں سے بہت سارے بائی پروڈکٹس مطلب بہت سارے دوسرے پروڈکٹس بھی حاصل کیے جاتے ہیں جسٹ لائک گلیو، مینیور اینڈ لیور آئل مطلب مچھلی کا تیل. فشنگ از ون آف آر موسٹ امپارٹینٹ انڈسٹریز. فشنگ ہماری صنعتوں میں سے ایک اہم صنعت ہے. بٹ کیمیکل ویسٹ اینڈ آئل تھرون ان دا ریورز اینڈ دا سی آر کازنگ ڈیمیج ٹو دا فریش واٹر اینڈ میرین لائف. لیکن دریاؤں اور سمندروں میں پھینکے جانے والا کیمیکل ویسٹ اور آئل سمندری حیات مطلب سمندر کے اندر جتنے بھی لیونگ تھنگس ہیں ان کو اور تازے پانی کو نقصان پہنچا رہے ہیں. دیٹس آل فار ناؤ. تھینک یو.